नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। आज हम इंशाअल्लाह ताला पेज नंबर 263 तजल्लियात नबूवत किताब है, इससे बादशाहों और उमरा के नाम खुतूत ये पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ने से पहले थोड़ा सा पिछला सबक दोहरा लेते हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे थे कि सुलह हुदैबिया हो गई और मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान 10 साल के लिए जंग बंदी का मुआहिदा हो गया। और आपको पता है कि जब अमन और सकून होता है तो उस वक़्त ही ऐसी जो दावा की कोशिशें होती हैं तभी रंग ला सकती हैं, इसके बगैर नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये सकून हुआ तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत को दुनिया भर में फैलाने के लिए उनके बादशाहों की तरफ खुतूत भेजे। इनमें बड़ी हिकमत है। एक तो ये कि उस ज़माने में कोई ऐसा मीडिया नहीं था कि कहीं से बात नशर कर दी जाए और पूरी दुनिया में बात फैल जाए। अपने पैगाम को पहुंचाने के लिए ज़रूरी था कि कोई एलची भेजा जाए, कोई मैसेंजर जाए और पैगाम आगे तक पहुंचाए। इसके लिए खुतूत वगैरह भेजे जाते थे। और आप देखेंगे यहाँ पे जो खुतूत हैं इनका कोई इमीडिएट कोई ऐसा इफ़ेक्ट नहीं हुआ कि फ़ौरन से कोई मुसलमान हो गए ख़त पढ़ते ही, मगर एटलीस्ट उन तक पैगाम पहुँच गया। और यही मकसद था कि पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुँच जाए। और इससे फ़ायदा ये हुआ कि अगले 10 साल के अंदर अंदर वो इलाके जिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतूत भेजे थे वो फतूहात के ज़रिए या तो इस्लाम में दाखिल हो गए या चंद एक इलाके दूसरे खुद ही मुसलमान हो गए। और अब एक तरह से मदीना की हुकूमत का पता दुनिया भर तक पहुंच गया कि ये भी एक हुकूमत है। जिन बादशाहों के हम यहाँ पे ज़िक्र पढ़ेंगे इनके अलावा भी और दुनिया में बादशाह थे, मगर इनके साथ डायरेक्ट अब अरबों की डीलिंग थी, तो इसलिए इनको ख़त लिखे गए। आप यहाँ से ख़त लिखने के आदाब भी सीखेंगे कि कैसे ख़त लिखा जाना चाहिए। और ये भी देखेंगे कि फिर इन खतूत के जवाब उन्होंने किस तरह से दिए। और इंशाअल्लाह ताला खतूत पढ़ने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इनमें से कौन कौन से खतूत आज मतलब डिस्कवर हो गए हैं, एज़ इट इज़ मिल गए। और सबसे बड़ी बात जो सुभान अल्लाह जिसके ऊपर दुनिया दंग रह जाए, और आज जो मुनकिरीन हदीस हैं उनके मुंह पे एक तमांचे की तरह है वो बात। और वो ये है कि वो जो खतूत आज 1400 साल के बाद मिले हैं और फिर बुखारी वग़ैरह में उन खतूत को मैच किया गया, क्योंकि उस वक़्त तो कोई इस तरह से नहीं था ना। बाद में ही जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उस वक़्त लिखवाए थे वो खतूत, तो उनकी कोई फ़ोटो कॉपी तो नहीं किसी ने रखी हुई थी ना, राइट। लेकिन आगे से आगे जब रिवायात चलती गईं, आगे से आगे एक से एक सहाबी ने रिवायत किया, तो जब अब खतूत मिले हैं तो बुखारी में जो ख़त था उसके साथ मैच किया तो सुभान अल्लाह एक एक लफ्ज़ सेम था। इससे पता चलता है मुहद्दिसीन ने कितनी मेहनत की है। और ये एक खुला सबूत है इसका कि कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हदीस तो जी क्या पता बाद में लिखी गई, कितनी सही है कितनी गलत है, ऐसी कोई बात नहीं। ये एक मुंह बोलता सबूत है। और कई लेटर्स आज म्यूज़ियम्स में भी पड़े हुए हैं और उनको मैच किया जा सकता है हदीस की किताबों के साथ, तो पता चलेगा कि जो लेटर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजे थे और बाद में जो मुहद्दिसीन ने हदीसें लिखी सेम है बिल्कुल। और अल्लाह ताला ने देखें ये आज के दौर में ही, मतलब ये पिछली सेंचुरी तक में ही इस चीज़ को मतलब दुनिया के सामने ला के दिखा दिया। क्योंकि ये फितना है जो मुनकिरीन हदीस का, ये भी बहुत रीसेंट ही है। तो इस वक्त उनके सामने ये चीज़ आ गई कि ऐसा नहीं है, हदीस को माना जाना चाहिए ऐसे ही जैसे कि कुरान को माना जाता है। तो देखते हैं इंशाअल्लाह ताला ये पढ़ के
پہلے تو آپ کو یہ بتا دو، یہ جو پہلا خط ہے انشاءاللہ تعالی ہم یہ پڑھیں گے نجاشی کے نام، اور اس کے بعد جو 2 سپر پاورز تھیں اس زمانے کی، ان کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھے تھے، ایک روم اور ایک فارس۔ روم جو تھا رومی سلطنت، کرسچنز تھے وہ، مطلب اہل کتاب تھے، اور فارس والے جو تھے آتش پرست تھے، جو ایرانی اور وہ۔ تو دیکھتے ہیں پہلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن کے زمانے میں یہ خطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے اپنے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ان کو ایک خطبہ دیا، جس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم اللہ کا پیغام لے کے اس کو آگے پہنچاؤ، اور جو یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے گا، یہ فرمایا تھا آپ نے، اور ان سے مشورہ لیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطوط لکھنے کا سلسلہ کیا۔ پڑھتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے معاہدہ کر کے اور ان کی طرف سے مطمئن ہو کر حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی اور ان کی دوہری ذمہ داری یاد دلائی۔ دوہری کیسے ذمہ داری؟ یعنی ایک تو ان کی اپنی ذمہ داری اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی اور دین اسلام کو قبول کرنے کی، دوسری ان کے اوپر ذمہ داری ان کے عوام کی بھی تھی کہ اگر وہ اسلام نہیں لے کر آتے تو ان کی عوام اس زمانے میں اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہی ہوتی تھی، بادشاہوں کو ہی فالو کرتی تھی، تو ان کی ذمہ داری بھی آپ پہ ہی ہوگی۔ ذیل میں اختصار کے ساتھ یہ خطوط نقل کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، خط میں جانے سے پہلے ایک بات آپ کو اور کلیئر کر دوں کہ جب یہ خطوط بھیجنے کا سلسلہ شروع ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ جو دنیا میں جب بادشاہوں کو خط لکھے جاتے ہیں تو ایسے نہیں ہے کہ سیدھے ان کے پاس وہ خط پہنچ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک حکمران دوسرے حکمران کو لکھتا ہے خط، تو اس کی اوتھینٹسٹی کے لیے کہ وہ حکمران کی طرف سے ہی آیا ہے، ایک سیل لگائی جاتی تھی، ایک مہر لگائی جاتی تھی، اور وہ مہر جو تھی بتاتی تھی کہ جب ظاہر ہے ایک میسنجر لے کے جا رہا ہے خط، ہو سکتا ہے راستے میں کچھ ایسا ہو جائے، کوئی چینج کر دے، کوئی راستے میں اس کو پکڑ کے مار کے خود لکھ کے کچھ لے جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، تو وہ اس کی سیل جا کے دوسرا حکمران ہی اس کے دربار میں ہی کھولی جاتی تھی، تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ اوتھینٹک بات ہے، اس حکمران کی طرف سے ہی آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے روم کے بادشاہ کو خط لکھنے کا ارادہ ظاہر فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ عجم کے لوگ کوئی خط اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک اس پر مہر نہ لگی ہو۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پہ محمد رسول اللہ لکھا تھا، وہ یعنی انگریوڈ تھا۔ انگوٹھی کا یہ نقش 3 سطروں پہ مشتمل تھا، اور آئی ایم شیور جب میں یہ بتاؤں گی تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ آپ نے کئی جگہوں پہ یہ دیکھا ہوا ہے۔ ایک سطر میں محمد، ایک میں رسول اور ایک میں اللہ تھا، سب سے اوپر لفظ اللہ تھا، نیچے رسول، اور تیسری اور آخری سطر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اور یہ کتنی پیاری ترتیب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رکھوائی کہ یعنی اوپر اللہ کا نام آئے اور نیچے رسول کا نام آئے۔ اور اب جو خطوط جو ملے ہیں، اصل جو ملے ہیں، ان میں بھی یہ سٹیمپ اسی طرح ہے۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی، اس کے بعد حضرت عمر کے ہاتھ میں رہی، ان کے بعد حضرت عثمان کے ہاتھ میں رہی، اور پھر حضرت عثمان سے وہ عریس نامی کنویں میں گر گئی اور باوجود تلاش کے نہ مل سکی۔ یہ بخاری میں روایت ہے، اور پچھلی روایت بھی میں نے آپ کو بخاری کی سنائی تھی جو حضرت انس بن مالک سے تھی۔ تو یہ جو نقش آپ دیکھتے ہیں نا جگہوں پہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں اب نجاشی شاہ حبشہ کے نام خط۔ حبشہ کا نام ہم نے پہلے بھی سن لیا ہے، اور نجاشی کا بھی ہمیں پہلے بھی پتہ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر نے
جو تقریر فرمائی تھی، جو ایڈریس کیا تھا، اور یاد ہے نا آپ کو جو ہم نے پڑھا تھا حبشہ کی طرف جب ہجرت مسلمانوں نے کی تھی، وہ یاد رکھیے گا، وہ ڈیفرنٹ بات ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈیفرنٹ ہے، دونوں کو سیم نہیں سمجھیے گا۔ اس کا نام اسحمہ بن ابجر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام اسے حسب ذیل خط لکھا۔ تھوڑا سا آپ کو اس کے نام کا پہلے بتا دوں کہ اس کا نام جو اسحمہ تھا، اس نام کا مطلب بھی بڑا اچھا وہ مطلب تھا، اور اس کا نام کا مطلب تھا عطیہ، عطیہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کو عطیہ دینا، کسی کو تحفہ دینا، کسی کو عطیہ دینا، تو یہ ضرورت مندوں کو بہت زیادہ ان کی مدد کرتا تھا، بہت عطیات دیا کرتا تھا، اور زندگی بھر اس نے اپنی رعایا سے ہمدردی کی تھی، اور بہت اچھا، مہاجرین سے بھی بڑا اچھا سلوک کیا تھا، نیچر وائز ہی بہت ہی اچھا آدمی تھا یہ۔ تو اسحمہ اس کا نام تھا۔ تو خط کیا تھا، آپ دیکھیں یہاں سے آپ نے یہ بھی نوٹ کرنا ہے کہ خط لکھنے کے آداب کیا ہوتے ہیں، واٹ آر دا ایٹیکیٹس ٹو رائٹ اے لیٹر، کس طرح سے خط شروع ہونا چاہیے اور کیسے ختم ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اس کے بعد اس شخص یہ خط ہے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی اسحمہ شاہ حبشہ کی جانب۔ تو یہ جو خط ہے کس کی طرف سے، فرام اور ٹو جو ہے نا اوپر ہی لکھا۔ اچھا، پہلے وقت میں، آج تو اسی قسم کا طریقہ ہو چکا ہے، جب ہم پہلے خط لکھا کرتے تھے عجیب ہی بات ہوتی تھی، فلاں پیاری، فلاں ڈیئر، یہ وہ، اور نیچے جا کے، اور بعض دفعہ آج بھی ایسا ہوتا ہے، نیچے جا کے لکھا ہوتا ہے سنسیئرلی دے فلاں فلاں۔ اچھا، اب وہ جو خط کھولتا بیچارہ، اس کو یہ نہیں پتا آیا کس کی طرف سے، بھئی وہ اوپر ہی لکھا ہونا چاہیے فرام اور ٹو، کس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، کس کی طرف سے ہے۔ جب بالکل نیچے جا کے لکھا، پہلے تو وہ خط الٹ پلٹ کے دیکھے کہ آخر کا صفحہ کہاں ہے، اس میں کدھر لکھا ہوا ہے، کس نے مجھے بھیجا ہے۔ یہاں پہ کلیئر ہے کس کی طرف سے آیا اور کس کو آیا۔ اچھا، ایک اور بات یہاں پہ آپ کو بتا دوں، پہلے بھی بتائی تھی کہ نجاشی اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام اسحمہ ہے۔ نجاشی کیا ہے، اس کا جو حبشہ کے بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کو نجاشی کہا جاتا تھا، جیسے مصر کے بادشاہوں کو فرعونہ کہا جاتا ہے، فرعون کہا جاتا ہے، ہر بادشاہ فرعون ہوتا تھا اور ان کا اپنا ایک نام ہوتا تھا، مگر ہر بادشاہ کو اس کا لقب فرعون ہوتا تھا، تو حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی ہم بادشاہوں کے لقب دیکھیں گے کہ ان کے لقب کیا ہوا کرتے تھے، اگلی خطوط میں آئے گا۔ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، سبحان اللہ، کہ سلامتی ہو اس پہ جو ہدایت کے راستے کی طرف آ جائے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس نے نہ کسی کو اپنی بیوی بنایا نہ لڑکا۔ اب یہ ایگزیکٹ وہ چیز ہے جس کے اوپر ان کے لوگ، نجاشی تو نہیں مگر ان کے لوگ یہی تو عقیدہ رکھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا جو بھی خرافات۔ اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے۔ خود پہلے اس کے اوپر گواہی پیش کی، اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، لہٰذا اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے۔ اور اس کے بعد سورۃ آل عمران کی جو آیت ہے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، وہ آیت یہاں پہ اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، تو وہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی۔ کیوں یہ لکھوائی آیت لکھی تو نہیں، مطلب لکھوائی کیوں یہ آیت، کیونکہ اہل کتاب ہے نا، یہ بھی ان کے لیے قرآن میں جو آیت ہے، اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے، برابر ہے۔ اور وہ بات کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائیں۔ بس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ ہے۔ یہ اب
خط، بس اتنا سا ہی ہے، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں، آپ دیکھیں ٹو دا پوائنٹ خط ہے، اور اس کے اندر اتنا کلیئر ہے پیغام جو ہے، کوئی لمبا چوڑا پیغام نہیں، ایک اللہ کی توحید کی طرف اور رسالت کی طرف بلایا گیا بس. اور اگر تم نے نہ مانا تو تمہاری قوم کے جتنے بھی عیسائی ہیں سب کا گناہ تمہارے اوپر ہی آئے گا. یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ زمری کے ہاتھ روانہ کیا. نجاشی نے جب اسے لیا تو اپنی آنکھوں پر رکھا اور تخت سے نیچے اتر آیا اور جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسلام اور بیعت کے متعلق خط لکھا، اور ام المومنین حبیبہ بنت ابی سفیان کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی اور انہیں اپنی طرف سے 400 دینار مہر دیا. پھر انہیں اور مہاجرین حبشہ کو عمر بن امیہ زمری کے ساتھ 2 کشتیوں میں روانہ کر دیا، اور وہ انہیں لے کر اس وقت پہنچے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے. اس کی ذرا ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں، یہاں پہ تو بالکل ہی مختصر چونکہ دیا گیا ہے. تو ایک تو پہلے ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ نجاشی کے دل کے اندر پہلے سے ہی اسلام کے لیے ایک سافٹ کارنر تھا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں، اور اس نے سنا تھا، تو آپ کو یاد ہوگا اس نے پھر وہ اٹھایا تھا ایک تنکا اور اس نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے زیادہ نہیں ہے. تو یعنی اس کے دل کے اندر ایک بات پہلے سے تھی. اب تو یہ ہوا کہ جب اس کو یہ خط ملا تو اس نے پھر اسلام قبول کر لیا، جیسے یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں اس وقت ہی کر لیا تھا جب حضرت جعفر نے کہا تھا، لیکن یہ ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اس وقت اس نے جا کے اسلام قبول کیا تھا. اور ہو سکتا ہے پہلے سے دل کے اندر تھا، لیکن اس طرح نہیں تھا کہ اس نے کوئی کلمہ پڑھا ہو. اور اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں. نجاشی کو جب یہ پیغام ملا تھا تو اس وقت اس نے پھر حضرت جعفر طیار کو بلایا، اور جو جتنے بھی مسلمان احباب تھے اس کی مملکت میں، جو مہاجرین تھے جنہوں نے پناہ لی ہوئی تھی، ان کو بھی اپنے دربار میں بلایا، اور اس نے محفل میں کھڑے ہو کے کہا الحمدللہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار واشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ. ٹھیک ہے، وَأَنَّهُ الَّذِي بَشِّرَ بِهِ عِیسیٰ ابْنُ مریم، کہ میں مجھے بھی یہ بات اس نے مان لی کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے ہیں. اور اس کے بعد اس نے کہا اما بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف خط لکھا ہے، میں آپ کے ساتھ ام حبیبہ بنت ابی سفیان کی شادی کروا دوں. تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو قبول کر لیا اور اس خاتون کو 400 دینار مہر ادا کیا. اب یہ کیا کہانی ہے، اس کو میں چاہتی ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا یہ کہانی بتا دوں کہ ام حبیبہ جو ہیں یہاں پہ کیسے پہنچی. سب سے پہلے تو ہیں کون؟ ابو سفیان کی بیٹی، جیسے بنت ابو سفیان آ رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ابو سفیان اسلام کا کتنا دشمن تھا اور قریش کا سردار تھا. اب اس کی بیٹی ہیں، نام ان کا تھا رملہ، بہت پیارا نام ہے اگر کسی نے بچی کا نام رکھنا، را میم لام اور آخر میں ہاں، رملہ تھا نام. ابو سفیان کے ایک بیٹے کا نام تو آپ کو پتہ ہے امیر معاویہ، دوسرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ یزید بن ابو سفیان. دونوں نے تاریخ اسلام میں بڑے نام پیدا کیے. تو یہ جو رملہ تھی نا، یہ اس وقت ہی اسلام لے آئی تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، اور وہ بڑا مشکل دور تھا کیونکہ اپنا ہی باپ ظلم و ستم کر رہا تھا اسلام قبول کرنے والوں پہ. اب ابو سفیان اتنے وسائل رکھتا تھا، اتنی اس کے پاس پاور تھی، لیکن اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو اسلام میں داخل ہونے سے نہیں روک سکا. اور واقعی کسی کے دل کے اوپر انسان کا پہرا نہیں ہو سکتا. بیٹی نے تو صاف الفاظ میں اپنے اسلام کا اعلان کر دیا، اور باپ کا ظلم بھی بیٹی کو اس کے نیک ارادے سے باز نہیں رکھ سکا. واقعی وہ بات ہے نا، اللہ تعالیٰ مردے سے زندہ کو پیدا کر دیتا ہے. تو یہی ہوا تھا. ابو سفیان کس طرح سے تھا اور آگے بیٹی کیسے نکلی.
تو ابو سفیان اپنے گھر میں ہی سمجھ لیں مجبور ہو گیا، اور بار بار اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اسلام سے دستبردار ہو جاؤ، چھوڑ دو، لیکن انہوں نے نہیں مانا، بڑے ظلم سہے لیکن اسلام نہیں چھوڑا۔ پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے نا کہ ہجرت حبشہ جب ہوئی، ایک تو پہلی ہجرت حبشہ ہوئی تھی وہ نہیں، جب دوسری ہجرت حبشہ ہوئی تو یہ رملہ بنت ابو سفیان جو تھیں، یہ اپنے ہسبینڈ عبید اللہ بن جحش کے ساتھ روانہ ہو گئی حبشہ۔ وہاں پہنچ کے ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی جس کا نام حبیبہ تھا، اسی وجہ سے ان کی کنیت ہے ام حبیبہ، ٹھیک ہے۔ تو ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کا خاوند جو تھا عبید اللہ بن جحش، اس کا چہرہ بری طرح مسخ ہوا ہے۔ جب آنکھ کھلی تو بڑا گھبرائیں۔ چند دن بعد عبید اللہ بن جحش نے اپنی بیوی سے دل کی بات کہہ دی کہ دیکھو جی، میں تو پہلے بھی نصرانی تھا، میں نے اسلام قبول کیا، یہاں حبشہ میں آ کر میں نے بڑا غور کیا، میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ نصرانیت ہی بہتر نظریہ حیات ہے، لہٰذا میں اسلام کو خیر بات کہہ رہا ہوں اور میں دوبارہ نصرانیت کو قبول کر رہا ہوں، میرا مشورہ یہ ہے تم بھی نصرانیت کی طرف آ جاؤ۔ اب دیکھیں، جو لوگ کچے ہوتے ہیں نا، ماحول کا اثر قبول کر لیتے ہیں۔ یہ معاشرہ کن لوگوں پہ مشتمل تھا؟ نصارہ پہ۔ یہ آدمی وہاں سے بھاگ کے آیا، قریش کے ظلم و ستم سے یہاں آیا، اور یہاں آ کے ایسا ماحول میرا وہی والا ماحول جو پرانا اس کا ماحول تھا واپس پلٹ گیا۔ اور کسی انسان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آج تو دیکھو اتنی قربانی دی، گھر بار چھوڑا، ہجرت کی، دوسرے ملک آیا، خاندان چھوڑے، ایک بیوی کو لے کے، کتنی مشکل تھی، ہجرت کی، اور جب پلٹا تو ایسا پلٹا کہ دین ہی چھوڑ دیا۔ اور اس میں ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے۔ جب ماحول ایسا ہو کہ ظاہر ارد گرد غیر مسلم ماحول ہو، کفر کا ماحول ہو، اور کسی انسان کا ایمان آلریڈی کمزور ہو، لڑکھڑا رہا ہو، تو پھر ایمان جانے کا بہت خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی کفار کے ماحول میں رہتے ہیں ان کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے دین کو بہت مضبوطی سے تھام لے، ورنہ دین کے جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ پلٹ گیا۔ اب رملہ نے خاوند کو اپنا خواب بھی سنایا کہ یہ خواب سن کے ہو سکتا ہے اپنے ارادے سے باز آ جائے، لیکن اس نے کوئی پرواہ ہی نہیں کی، اور اس نے جو شراب پینی شروع کی، شراب کے نشے میں ہر وقت دھت رہتا تھا، جام پہ جام چڑھاتا رہتا تھا۔ اللہ، یہ دیکھ کے وہ اتنی پریشان ہوتی تھی ام حبیبہ کہ اب کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا، میں پردیس میں ہوں، اور اوپر سے یہ مصیبت۔ ایک دیکھیں، ایک شوہر کے ساتھ ہی آئی میں، وہ کچھ زمانے میں کوئی فلائٹیں تو ہوتی نہیں تھی کہ ٹکٹ پکڑا اور امی کے گھر واپس چلے گئے۔ اچھا، ادھر بالکل پرائی جگہ ہے، نہ وہاں پہ اپنا خاندان، نہ کوئی دوست ہے، بابا جو چند ایک مسلمان ساتھ آئے میں وہ بھی بیچارے کس حالت میں ہوں گے، صرف وہی تھے، ان کے علاوہ کون تھا؟ وہ واپس بھی نہیں جا سکتے تھے، واپس جانے کا کوئی ماحول نہیں تھا کہ جس ملک سے آئے تھے وہاں سے تو آئے ہی اپنا ایمان بچا کے تھے۔ تو اب کیا کروں تو کیا کروں، اور ایک بچی ہے ساتھ، سوچ سکتے ہیں ایک عورت کے لیے کتنا مشکل ہے۔ اور جس کے ساتھ آئی تھیں اس کا کیا حال ہو گیا، اور گھر میں ہی وہ مت پڑا ہوا ہے اور شراب ہر وقت پیتا رہتا ہے۔ کچھ عرصے بعد اتنی اس نے شراب نوشی کی، اس کی وجہ سے عبید اللہ بن جحش جو ہے وہ فوت ہو گیا اسی میں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ مرتے دم تک ہمیں ایمان پہ سلامت رکھ، ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو۔ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، جب تک ایمان پہ خاتمہ نہ ہو جائے تب تک کوئی سیف ہی نہیں ہے۔ جس کا ایمان پہ خاتمہ ہو وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ دیکھیں یہ کتنا بڑا درجہ تھا مہاجرین کا، ہجرت کر کے آئے ہیں، شروع کے مسلمانوں میں سے تھے، لیکن اینڈ کیا ہوا؟ اور قیامت کے دن نا جو اینڈ ہے نا وہ دیکھا جائے گا۔ یہ نہیں کہ کسی نے پہلے کتنی نیکیاں کی، کوئی پہلے کیا تھا اس کا ریکارڈ کیا تھا، نو، اینڈ کیا ہوا؟ اینڈ میں اگر وہ ایمان پہ نہیں مرا تو پھر سب پیچھے کا ضائع، اور اگر اینڈ ایمان پہ ہو گیا تو پیچھے کی خیر ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے چاہے تو معاف فرما دے۔ اسی لیے ہم جب میت کی بخشش کی بھی دعا کرتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دعا میں وَتَوَفَّنَا عَلَى الْإِيمَانِ، اللہ ہمیں موت دینا تو ایمان پہ دینا، اتنی بڑی یہ چیز ہے۔
اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا، یہ بس اللہ کی عبادت میں لگ گئیں اور بچی کی تربیت کرتی تھیں، بس یہی کام تھا ان کا. اور کبھی کبھی حبشہ میں اور جو مسلمان عورتیں تھیں ان کے پاس کبھی کبھی چلی جایا کرتی تھیں. اس وقت حبشہ میں حضرت ام سلمہ بھی تھیں، حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھیں، اسماء بنت عمیس بھی تھیں، لیلہ بنت ابی حشمہ بھی تھیں، یعنی بڑی بڑی قدر و منزلت والی عورتیں. تو ایک رات خواب دیکھتی ہیں کہ کسی نے پکارا ہے ام المومنین. آنکھ کھلی تو بہت مطلب ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ان کے اندر. انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے. تو ابھی شروع کے دن تھے، تو کسی نے آپ کو حبشہ میں آباد مہاجرین کے حالات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حبیبہ یا رسول اللہ ام حبیبہ جو ہیں مشکل ترین حالات سے گزر رہی ہیں، بڑی اس میں ہیں اس طرح. خیر ان کے خامند مرتد ہو گئے ہیں، ایسے ہو گئے ہیں، بڑی مصیبتوں میں. اچھا دن گزرتے گئے اور پھر جب یہ وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اس صورتحال کا پتہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن امیہ زمری کو نجاشی کے پاس جب یہ پیغام یہ خط دے کے بھیجا تھا نا کہ ام حبیبہ کہ آپ اسلام لے آئیں، تو ساتھ یہ بھی پیغام دے کے بھیجا تھا کہ ام حبیبہ اگر پسند کریں تو ان کا نکاح میرے ساتھ کر دیں. تو نجاشی کے پاس جب یہ پیغام پہنچا تو اس نے اپنی کنیز تھی ابرہہ، اس کو ام حبیبہ کے پاس بھیجا اور اس نے آداب بجا لاتے یہ پیغام ان کو سنایا. تو وہ اتنی خوش ہوئیں، ان کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ اب انتہا خوشی کی، اب اس کا اظہار کیسے کریں. نہ اس کو کہتی ہیں اللہ تیری زبان مبارک کرے، میں کس طرح تیرا شکریہ ادا کروں. تو وہ کنیز نے کہا بادشاہ سلامت نے یہ بھی کہا ہے کہ نکاح کے لیے اپنا کوئی وکیل مقرر کر لیں. ام حبیبہ نے اپنے قریشی رشتہ دار خالد بن سعید کو اپنا وکیل مقرر کیا اور کنیز کو اس خوشی کے موقع پہ اپنی چاندی کے کنگن، پازیب، انگوٹھیاں اتار کے پہنا دی. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جس کے منہ سے خوشخبری سنتے تھے نا تو اس کو مطلب کچھ نہ کچھ ایسے انعام دیتے تھے. اب یہ ان لوگ عربوں کا طریقہ تھا، وہ پتہ ہوگا ابو لہب کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری ملی تھی تو اس نے بھی کیسے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا. اور اسی طرح ہم حضرت کعب کا بھی پڑھتے ہیں تبوک میں جب ان کو خوشخبری ملی تھی، تو اسی طرح یہ ان کا ایک طریقہ تھا. تو پھر جب یہ نجاشی نے یہ اسی طرح مسلمانوں کو بلایا تھا اور اس طرح سے کلمہ پڑھا تھا، ان کے سامنے شہادہ لی تھی، تو ساتھ ہی پھر اس نے کہا تھا کہ مجھے یہ پیغام ملا ہے تو میں اب ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 400 دینار مہر ادا کر کے کرتا ہوں. اور وہ 400 دینار اس نے خود دیے تھے. بہت بڑا یہ مہر تھا کیونکہ دینار سونے کے سکے ہوتے تھے. تو پھر ام حبیبہ کے وکیل نے خطبہ نکاح پڑھایا تھا اور انہوں نے نکاح کا خطبہ دینے کے بعد کہا اما بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور ام حبیبہ بنت ابی سفیان کی شادی آپ سے کر دی ہے. اللہ تعالیٰ یہ شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث برکت بنائے، یہ انہوں نے کہا تھا. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی عورت اپنی بیٹی کے نام سے بھی اپنی کنیت رکھ سکتی، جیسے ام حبیبہ نے. اچھا پھر نجاشی نے یہ 400 دینار دے دیے اور پھر اس نے جتنے بھی سارے جمع ہوئے تھے اس مجلس میں ان کو کہا کہ آپ لوگ ابھی جائیں گے نہیں، آپ تشریف رکھیں، کھانا تیار ہے، کھانا کھا کے آپ تشریف لے جائیں. تو ان کی شادی کا اس طرح سے کھانا بھی ہوا تھا. اور جب مہر کی رقم 400 دینار حضرت ام حبیبہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے خوشخبری دینے والی کنیز ابرہہ کو اپنے پاس بلایا. وہ مسکراتی بھی آئی. ام حبیبہ نے کہا پہلے جو میں نے تمہیں چند معمولی سے تحائف دیے تھے اس وقت میرے پاس کچھ اور نہیں تھا، اب اللہ نے میرے لیے بہت مال مہیا کر دیا، تو یہ 50 دینار لے لو تم اور اپنی مرضی کا زیور اور کپڑا بنا لینا. کنیز نے یہ بات سنتے ہی ایک تھیلی آپ کی خدمت میں پیش کی جس میں اعلیٰ قسم کی خوشبو اور وہ زیور تھا جو اس روز ام حبیبہ نے بطور تحفہ کنیز کو دیا تھا. تو کنیز نے کہا بادشاہ سلامت نے اپنی بیگمات کو کہا کہ جو خوشبو تم استعمال کرتی ہو وہ ساری اکٹھی کر کے ام حبیبہ کو بھیج دو، لہٰذا میرے ذمے یہ کام سپرد کیا گیا کہ یہ قیمتی تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور ساتھ ہی یہ آپ نے جو مجھے زیور اس دن دیے تھے مجھ غریب کی طرف سے بطور تحفہ قبول کر لیں، اور میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتی ہوں.
وہ یہ ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور اس کا اظہار صرف آپ کے سامنے کر رہی ہوں. جب آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں تو میرا ان کی خدمت میں سلام ضرور عرض کرنا. دیکھیے وہاں پہنچ کے یہ بات کہیں بھول نہ جانا، یہ مجھ پہ آپ کا بڑا احسان ہوگا. سبحان اللہ. تو وہ حضرت حبیبہ جو تھی جب مدینہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے یہ بتایا کہ اس طرح سے وہ اس نے سلام بھیجا ہے. تو آپ نے مسکراتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دیا اور اس کے لیے رحمت اور برکت کی دعا مانگی تھی. تو یہ حبیبہ کی بڑی دلچسپ کہانی تھی، اس لیے میں نے کہا آپ کے سامنے رکھوں. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نجاشی کی رجب 9 ہجری میں وفات ہوئی. اچھا جی یہ بھی پھر یہ بیچ میں یہ بھی بات آئی کہ شادی ہو گئی اور پھر ان کو اور مہاجرین حبشہ کو، یعنی جو مہاجرین تھے جو وہاں پہ اب تو اسٹیبل ہو چکا تھا مدینہ، تو ان سب کو عمر بن امیہ زمری جو میسنجر تھے جو خط لے کے آئے تھے، ان کے ساتھ 2 کشتیوں میں روانہ کر دیا اور وہ ان کو لے کر جب پہنچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خیبر میں تھے. ظاہر خط گیا، پھر یہ سارا کچھ ہوا، پھر وہ لوگ واپس آئے تو اس میں کچھ ٹائم لگا. اس کے بعد ہم نے خیبر کا ہی پڑھنا ہے تو سوچیں کہ اس ٹائم پہ یہ سارے واپس آئے تھے. تو اس نجاشی نے رجب 9 ہجری میں وفات پائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وفات ہی کے دن صحابہ کرام کو اس کی موت کی اطلاع دی اور اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی. اچھا اب یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں سے غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کا. ایک تو یہ کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اطلاع دی کہ یہ جو حبشہ کا نیک دل حکمران تھا نا نجاشی، وہ وفات پا گیا. تو ظاہر ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورنہ کہاں سے اطلاع ملنی تھی نا. اسی دن اسی صبح جب اس کا وہاں انتقال ہوا تو آپ نے صحابہ کو یہ بات بتائی یہاں پہ، اور آپ کو بڑا افسوس ہوا تھا اس کی وفات پہ، اور یہ اس کی بڑی خوش نصیبی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی. اچھا تو کیا کسی کے لیے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی جا سکتی ہے؟ کیونکہ یہاں سے ہمیں حدیث سے آپ کی سیرت سے اس کی دلیل ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی. اس صورت میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی جا سکتی ہے جب کہ اس جو فوت ہوا ہے اس کے شہر یا جہاں پہ بھی اس کی وفات ہوئی ہے وہاں پہ کوئی بھی اس کی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا. مثال کے طور پہ کوئی پردیسی کہیں فوت ہو گیا، کہیں گیا ہوا تھا سفر پہ فار ایگزامپل، وہاں پہ فوت ہو گیا، انہوں نے ویسے ہی اس کو دفنا دیا. یا کوئی سمندر کے سفر پہ گئے تھے، ڈوب گئے، اب وہ نہیں، نہ ان کی باڈیز ملی نہ کچھ ہے، ظاہر ہے کسی نے بھی پھر ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. یا جو مسافر کسی اور ملک کافروں کے گیا ہوا تھا وہاں پہ کسی نے نہیں پڑھی، انہوں نے دفنا دیا. تو اب اس صورت میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی. مگر ایسے نہیں ہے کہ وہاں پہ بھی ہو رہے ہیں جنازہ پھر کہیں اور غائبانہ پڑھی جائے، پھر کہیں اور غائبانہ پڑھی جائے. اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. دلیل صرف اسی کی ملی ہے، یہی پہلی دفعہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی، کیونکہ نجاشی کے ملک میں کوئی مسلمان تو تھے نہیں کہ جو وہاں پہ اس کی نماز جنازہ پڑھاتے. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ وہ یعنی مسلمان ہو گیا تھا، اور یہ نہیں کہ اس کی پوری مملکت مسلمان ہو گئی تھی، صرف وہی ہوا تھا مسلمان. اور کتنا خوش قسمت تھا وہ. اور یہ بھی آتا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی خدمت میں خود پیش ہو جاؤں. جہاں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے تحائف بھجوائے، اپنے اسلام کا اعلان کیا، اور یہ تو ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی دیا کہ میں خود آپ کی خدمت میں آ جاتا ہوں اگر آپ مجھے کہیں تو، اگر آپ چاہیں تو. اس کی وفات کے بعد دوسرا بادشاہ اس کا جان نشین ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس بھی ایک خط روانہ فرمایا اور اسے اسلام کی دعوت دی، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں. یہ کہانی تھی ان کی. اچھا اب اگلے بادشاہ کی بات آتی. اچھا نجاشی کو کیا ہم صحابی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ سے ملاقات نہیں کی، آپ کے سامنے نہیں آیا، مگر مسلمان ہو گیا تھا.
اچھا، اب جو ہم کہانی پڑھنے لگے اگلی خط جس بارے میں پڑھنے لگے ہیں وہ ہے مقوقس کے نام خط. اچھا، مقوقس جو تھا نا وہ لقب تھا ان بادشاہوں کا جو مصر کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، ان کو کہتے تھے مقوقس. ٹھیک ہے. اور یہ کوئی سپر پاور تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی ایک بڑے علاقے کے بادشاہت اس کے پاس تھی. تو اس کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا، مقوقس شاہ اسکندریہ و مصر کے نام خط. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خط میں جو لکھا وہ یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقوقس سربراہ قبط کی جانب. دیکھیں، اللہ کے بندے پہلے لکھا اور رسول. ٹھیک ہے. اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے. نہیں، یعنی یہ نہیں کہ ساروں کے اوپر سلام، السلام علیکم نہیں کہا، نہیں، سلام اس کے اوپر جو ہدایت کی پیروی کرنے والا ہو. میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ سلامت رہو گے، اسلام لاؤ اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا. کہ اسلام لے آؤ دوہرا اجر کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ تم اہل کتاب میں سے ہو، اور اسلام لانے کے اوپر تمہارا بھی ہوگا، تمہارے لوگوں کا بھی ہوگا، اور ویسے بھی. اور اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اور یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے. بس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو تم گواہ رہو ہم مسلمان ہیں. اب یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہی سورہ آل عمران کی آیت یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی. آگے آپ دیکھیں گے جو آتش پرست تھے ان کے خط کے اندر یہ آیت نہیں تھی، چونکہ یہ اہل کتاب ہے، اس لیے ان کے خطوط کے اندر جو اہل کتاب تھے صرف ان کے خطوط کے اندر یہ آیت لائی گئی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں اس میں یہاں پہ کہ یہ خط بھی بعد میں مل گیا تھا، اور یہ بھی اس کی بھی کاپیز موجود ہیں. مقوقس کے خط کی جانب جو خط تھا، کہا جاتا ہے کہ یہ مصر میں عیسائیوں کی ایک قدیم خانقاہ تھی، کوئی چرچ تھا، وہاں سے ایک فرینچ جو ریسرچر تھا اس کو ملا. اور یہ پھر بعد میں خلافت عثمانیہ کے دور میں یہ خط سلطان عبد المجید نے 300 پاؤنڈ کی رقم دے کے خرید لیا تھا. ٹھیک ہے. اور جب اس خط کو وہ بھی کمپیئر کیا گیا حدیثوں میں، جو خط محدثین نے ایک سے ایک آگے نریٹ کیا ہے، تو بالکل سیم ایگزیکٹ تھا. اور اس وقت کے سلطان عبد المجید نے اس خط کو سونے کے فریم میں لگوایا اور شاہی محل کے خزانے میں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات تھے ان کے ساتھ محفوظ کیا. اور اب یہ ترکی میں استنبول کے ایک میوزیم میں پڑا ہوا ہے، کیونکہ جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو پھر وہ جو ان کا رائل پیلس تھا، شاہی محل تھا، اس کو تو پھر میوزیم بنا دیا گیا. توپ کاپی اس کا نام ہے اس میوزیم کا، جہاں پہ یہ خط پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک کمرہ ہے وہاں پہ، ایک ہال ہے، اور بہت سارے ہال ہیں، ظاہر ہے جو محل ہے کیونکہ اس کے محل کے ہال نمائی کمرے ہوتے، تو اس ہال میں جب آپ داخل ہوں تو وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط وہاں پہ ہے سونے کے فریم میں، اور وہاں پہ سیکیورٹی اور بڑی سب کچھ ہے. کبھی زندگی اجازت دے تو ضرور جا کے دیکھے وہ خط. اور یہ حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھوں لکھا ہوا خط، کیونکہ کاتب کے طور پہ ان کا ہی نام لکھا ہے. اس کی تصویر وغیرہ ہے میرے پاس، کبھی انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ویب سائٹ پہ بھی ڈال سکتے ہیں. یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتا کے ہاتھ بھیجا. ان کا نام ذرا آپ نوٹ کر لیجئے، حاطب بن ابی بلتا.
انشاءاللہ تعالیٰ جب فتح مکہ تک ہم پہنچیں گے تو کچھ ان کی بات ہوگی جو اس وقت ہم کریں گے. انہوں نے مقوقس سے گفتگو کی اور اسے خط پہنچایا. اچھا اب آپ دیکھیں گے یہ جتنے بھی سفیر ہیں نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے ہیں، یہ سارے سفیر بیسٹ یعنی کیپیبلٹیز رکھتے تھے بات کرنے میں، مکالمہ کرنے میں، دوسرے تک بات پہنچانے میں. ان کی سکلز جو ایک ہوتی ہے نا اسپیکنگ کی، کمیونیکیشن کی سکلز بہترین تھی. ایسے نہیں کہ آپ نے کسی کو بھی بھیج دیا ہو، کوئی بھی جا کے خط لے جائے اور کوئی بھی دے دے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. نہیں، سب بیسٹ تھے. جیسے آپ آگے بھی دیکھیں گے دہیا کل بھی ہیں یا یہ سب، تو بہترین لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا جو اسی چیز کے ماہر تھے. ارے آگے اسے کوئی سوال کرے گا یا کچھ کرے گا تو اس کو بتانے کے قابل تو ہونا چاہیے نا. انہوں نے مقوقس سے گفتگو کی اور اسے خط پہنچایا. مقوقس نے ان کی عزت افزائی کی. اچھا اب یہ تھا کہ حالانکہ یہ بھی کوئی مسلمان تو نہیں ہوا، لیکن اس نے اس طرح سے نہیں کیا جیسے آپ دوسرے کئیوں کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کتنا برا بیہیو کیا. آگے خسرو پرویز کا ہی آپ دیکھیں گے کہ اس نے کیا کیا، مگر اس نے کیا کیا، اس نے عزت افزائی کی جو سفیر تھا اس کی. خط ہاتھی دانت کے ڈبے میں رکھ کر اس پر مہر لگائی اور اسے محفوظ کر لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب لکھا اور اس میں اقرار کیا کہ ایک نبی باقی رہ گیا اور میں سمجھتا تھا کہ وہ ملک شام سے نکلے گا. ٹھیک ہے، یعنی اس نے ایک طرح سے ایڈمٹ کر لیا کہ آپ نبی ہیں. کہ میں نے تو سمجھا تھا کہ وہ شام سے آئے گا، ایک ہی نبی باقی رہ گیا تھا نا. اہل کتاب تھے نا تو تھوڑا سا ان کا ایک بیس تو تھی نا، پتہ تو تھا ایک نبی آنا ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو تحفے میں اس نے حضرت ماریہ قبطیہ اور سیرین، یہ دونوں بہنیں ہیں، یہ 2 لونڈیاں بھیج دیں جن کا قبط میں بڑا مقام تھا. اور حضرت ماریہ قبطیہ کو ہم کیسے جانتے ہیں کہ انہی کے بطن سے پھر حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے. تو پھر اچھا آگے دیکھتے، کچھ کپڑے بھی ساتھ اس نے بھیجے. وہاں کی جو بھی سلکس اور جو بھی کپڑا وہاں کا قیمتی تھا وہ بادشاہ نے تحفے میں بھیجا، اور ایک خچر بھی ہدیہ دیا، میول، اور اس کا نام دلدل تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو اپنے لیے رکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ کو اپنے لیے اور دلدل کو اپنی سواری کے لیے منتخب فرمایا. نہیں، اس نے بہت ایکسپینسو اور زبردست بہترین تحفے دے کے بھیجا. گو کہ مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن اس نے بیڈ بیہیو نہیں کیا. اور سیرین کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہبہ کر دیا. حضرت حسان کا یاد ہے آپ کو کون تھے؟ غزوہ احزاب سے یاد ہوگا میرے خیال، شاعر جو تھے. ٹھیک ہے، یہاں تک ہی آج کرتے ہیں، پھر آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے خسرو پرویز کا اور 2 سپر پاورز جو فارس اور روم. اور سب سے زیادہ مجھے جو دکھ والا لگتا ہے نا وہ یہ قیصر روم کا قصہ لگتا ہے. کہ کیوں وہ لگتا ہے اس کے اوپر بڑا افسوس ہوتا ہے، لیکن کیوں ہوتا ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم پڑھیں گے تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے پڑھنا. اور جتنی بھی خطوط کی آپ ساری چیزیں ان کو ایک پوائنٹس میں اگر آپ لکھ سکیں تو بہت اچھی بات ہے. خط شروع کیسے ہو رہا ہے، خط کے شروع کے بعد اس کے بعد ٹو اور فرام کیسے لکھا گیا ہے، خط کیسے بریف ٹو دا پوائنٹ لکھا گیا ہے. اور خطوں میں یہ بھی آپ خطوط میں دیکھیں کہ جو حکمران ہے یا وہ ہے اس کو اس کے لقب کے ساتھ بلائے گا. یہ نہیں کہ بدتمیزی کے ساتھ کوئی اس طرح نہیں، بڑی اچھی طریقے سے، حالانکہ کافروں کو جا رہے ہیں خط تو وہ بھی ان کے لقب سے لکھے ہوئے اوپر. اور خطوط میں آپ نے اپنا نام بھی لکھوایا اور اپنا جو عہدہ ہے، ڈیزگنیشن ہوئی کہ میں کون ہوں، میں جس کی طرف سے یہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر صرف لکھ دیا جاتا محمد بن عبداللہ کی طرف سے تو پھر تو نہیں کسی کو پہچان ہوتی نا، تو ساتھ اپنا ڈیزگنیشن بھی لکھا. ٹھیک ہے، چلے الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.